बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन ग्राम, में खूबसूरत ख्वाब में पढ़ा था, हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा रात को मेरी पिंडली में शदीद दर्द हुआ जो नाक़ाबिल बर्दाश्त था। बहरहाल मैं उठ के नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चादर किनारे पे अपने कोने पे रख के सो गया। ख्वाब की हालत में देखता हूँ कि एक खूबसूरत लड़की आती है, उसके साथ उसकी साथियाँ भी होती हैं, मुझे उठाती हैं और वो तो उनकी सरबराह होती है, कहती है देखो इनको आराम से उठाना है, नींद से बेदार ना हो जाएं। और उसके बाद मुझे एक नर्म गुदाज बिस्तर पे लिटा दिया और आसपास सब्ज़ फुलवारी ऐसी कि दिमाग मुअत्तर होकर रह गया। उस लड़की ने फिर मेरी पिंडली पे अपना हाथ फेरा और कहा कि हज़रत साहब, अल्लाह पाक ने आपको शिफा दी है, उठिए अल्लाह के लिए नमाज अदा कीजिए। फरमाते हैं जब मेरी आँख खुली तो वो जुमले कि अल्लाह पाक ने आपको शिफा दी, अल्लाह पाक ने नमाज़ पढ़ी है, मेरी आँख कानों में आज तक रस खोलते हैं। जी नाज़रीन करम, ये वो वाक़यात होते हैं, कहते हैं ना, वो सब बार बताते हैं कि अल्लाह पाक के जब नेक वली बंदे होते हैं, अगर उनसे कोई अमल चूक जाए या चूकने का ख़तरा हो तो वो ये करते हैं कि अल्लाह पाक उनको इज़्न देते हैं कि उनको कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो कि अल्लाह पाक के हुज़ूर में वो हाज़िर हों। इस वाले से इंशाअल्लाह मुझसे आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप ज़रा देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपके अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगे शरई हवालों से ख्वाब क्या कहते हैं। बशूर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुसाब से। मुसाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसा, हज़रत साहब ने नमाज अदा की, इशा की, पिंडली में सख्त दर्द, सो गए, लेकिन ये कि शायद तहज्जुद क़ज़ा ना हो जाए तो रब्बुल आलमीन उनको इस तरह उठाया। ख्वाब की हालत में क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, पहली बात तो इसमें यह है कि जो अल्लाह के औलिया होते हैं, इनकी एक अलामत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद बयान फरमाई कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जतन व क़ियामा, कि ये वो लोग होते हैं कि जब लोग महवे ख्वाब होते हैं, सो रहे होते हैं, ये मेरे नेक बंदे उठ उठ कर, किसी को देखोगे कि मेरी बारगाह में रुकू कर रहा होगा, किसी को देखोगे मेरी बारगाह में सजदा रेज़ होगा और मेरी बारगाह में आहोजारी कर रहा होगा। सुभान अल्लाह। तो ये उनकी एक अलामत है। अब आप देखें कि ये वो लोग हैं कि जो फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल भी अदा करते हैं। अब मैं इसको आपको दुनियावी टर्मिनोलॉजी में समझाऊं कि जो नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के साथ साथ बग़ैर कहे ओवर टाइम भी कर रहे हैं, और उस ओवर टाइम पर उन्हें कोई लालच नहीं है, बॉस की खुशी के लिए जी, बॉस की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो कहा जाए वो भी किया जाए, जो ना कहा जाए वो भी किया जाए। इदारे में ऐसे शख्स की बड़ी कदर होती है और बॉस उसे इज्जत की निगाह से देखता है। कहीं भी प्रमोशन का मामला हो तो सर फहरिस्त उनका नाम होता है जो बग़ैर कहे काम करते हैं और काम में कमी नहीं करते। तो ये वो लोग हैं जो फ़राइज़, वाजिबात, सुनन में भी कमी नहीं करते, वो भी मुकम्मल तरीक़े से कमा हक़्क़हू अदा करते हैं, और फिर उसके साथ साथ नवाफिल की सूरत में भी सजदा रेज़ होते हैं और क़याम में होते हैं, रुकू में होते हैं, या अल्लाह की बारगाह में आहोजारी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला को ना इनकी आवाज़ बड़ी पसंद होती है। अच्छा, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, मैं बार बार दुआ मांगता हूँ और आप देखते हैं वो बड़ा नेक बंदा है, बार बार दुआ मांगता हूँ लेकिन मुझे मिलता ही नहीं है। अच्छा, एक शख्स गुनाहगार होता है बज़ाहिर और वो एक ही मरतबा दुआ मांगता है, उसे मिल जाता है। तो जो दुआ मांगने वाले हैं, जो आहोजारी करने वाले हैं, नेक हैं, तो वो दिल में महसूस करते हैं कि यार मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, मैं हुकूकुल इबाद की तलफ़ी भी नहीं करता, पूरे तरीक़े से अदा करने की कोशिश करता हूँ, हराम नहीं कमाता, हलाल कमाता हूँ, फिर भी। तो याद रखें कि बस औक़ात तो ऐसा होता है कि अल्लाह का वली ऐसा होता है कि हाथ उठाए तो दुआ मकबूल हो जाए, और जो गुनाहगार है वो मांगते रहें तो नहीं कबूल। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक बंदा मांगता है उसे अता नहीं किया जाता, और एक बंदा गुनाहगार है, यूं मांगा यूं होता। इसमें हदीस पाक है। अच्छा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ کسی شخص کی آواز اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اگر مانگتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوبارہ نہ مانگے، اسے دو، دوبارہ اس کی آواز مجھے نہیں سننی۔ اور کسی کی آواز اتنی پسندیدہ ہوتی ہے کہ جب وہ بندہ دعا مانگتا ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ذرا رک جاؤ، یہ دوبارہ مجھ سے مانگے، مجھے اس کی آواز بڑی پسند ہے۔ اسی لیے وہ بار بار مانگتا ہے تو تھوڑی سی وہاں سے دیر ہوتی ہے، لیکن اسے عطا فرمایا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی آواز بڑی پسند ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تہجد پڑھنے میں تردد تھا کہ پتہ نہیں میں پڑھ پاؤں گا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو ان کا تہجد پڑھنا اتنا پسند تھا کہ رات کو خواب میں یہ معاملہ ہوا، جب اٹھے تو بالکل صحیح تھے۔ کیا بات ہے، مسا اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی شامل کرتے ہیں ناظرین آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں۔ جی بیٹا محمد طیب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کے اشکار بھائی۔ اچھا آپ کی بھی دعائیں ہیں بیٹا، یاد رکھنا ہم سب کو دعا میں، آپ اچھے بچے ہیں۔ بہرحال اپنا خواب سنائیے گا۔ خواب یہ ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے متعلق پوچھنا، انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، وہ خواب کے اندر نا مدینہ شریف کے لیے جا رہے تھے، راستے کے اندر گھر کی نا کوئی چابی وغیرہ ان کو یاد آتا ہے، میں وہی بھول گئی ہوں، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہی رہ جاتی ہیں اور سارے چلے جاتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ والدہ نے یہ خواب دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا والدہ ویسے وہاں جا چکی ہیں؟ جی جی الحمدللہ، کافی دفعہ حج بھی کر چکی، عمرہ بھی کر چکی۔ اب دوبارہ جانے کی تمنا ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے طیب بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، زائدہ۔ جی زائدہ بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ میرا خواب یہ ہے کہ میرے اپنے والد صاحب مرحوم کو دیکھا خواب میں کہ وہ بہت سارے پھل فروٹ ہیں اور زیادہ تر کیلے وعدہ ہوتے ہیں لیکن ہے بہت سارے، تو کسی عورت کو کہتے ہیں کہ آپ کاٹ لو، تو وہ ہے نا پھر وہ عورت تو چلی جاتی ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ لے لو، تو پھر وہ میں لے لیتی ہوں اس کو۔ اچھا پھر دوسرے دن پھر خواب نظر آتا ہے، میرے والد مرحوم پھر نظر آتے ہیں کہ انہی کے گھر کا کمرہ ہے، تو میری دو بہنوں کو منع کرتے ہیں جانے سے اور مجھے کہتے ہیں، مجھے میرا نام لے کے بولتے ہیں یہ جائے گی کمرے میں، تو میں وہاں پہ جاتی ہوں تو ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوتی ہے دلہن، اور میں ان سے بات کرتی ہوں پیار محبت سے، تو وہ مجھ سے کرتی ہے، تو پھر گھر نیچے آ جاتے۔ پھر تیسرا خواب، پھر تیسرے دن میں نے دیکھا اپنے والد مرحوم کو پھر کہ میں دروازہ کھلا ہوتا ہے، میرے بڑے بھائی آتے ہیں اور وہ اشارہ کرتے ہیں پیچھے کے سائڈ میں، تو میرے والد صاحب آ رہے ہوتے ہیں، تو میں اپنے والد صاحب کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا ہوں، تو میرے والد صاحب میرے ہاتھ آگے نا معافی مانگ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کی۔ اب مجھے یہ اس لیے پریشان ہوں کیونکہ میں تو درود شریف وغیرہ سب کرتی رہتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان کی زندگی میں کچھ حوالے سے آپ کے دل میں کوئی بات تھی کیا؟ کسی حوالے سے؟ یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا تھوڑے سے ناراض بھی رہتے تھے، اور بعد میں ابھی جب ان کا انتقال ہوا تو جائیداد کا مسئلہ بھی چلا ہوا تو بھائیوں نے نا جائیداد بھی نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ لوگوں کو نہیں دی انہوں نے، ٹھیک ہے میری بہن زائدہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے فائدہ بات کر رہی ہوں، میرا مفتی صاحب کو بھی سلام۔ السلام رحمۃ اللہ۔ جی میری بہن میں نے خواب یہ 10 ماہ سے پہلے دیکھا تھا، میں نا رات ہوتی ہے خواب میں تو نا فریج کھولتی ہوں پانی لینے کے لیے، تو اس میں نا بلی کا بچہ ہوتا ہے گرے کلر کا۔ اچھا میں ایک دم سے پریشان ہوتی تھی بلی کا بچہ فریج میں کیسے آ گیا، تو ساتھ ہی نا اس کی امی آ جاتی ہے بلی کے بچے کی، تو وہ مجھ سے خاطب ہو کے کہتی ہے کہ فائزہ میرا بچہ نہیں مل رہا، تو میں کہتی ہوں آپ کا بچہ نا میری فریج میں ہے۔ اچھا میں اس کو نکالتی ہوں، اس کو نا اس جائے نماز میں لپیٹتی ہوں جس پہ میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو لپیٹتے ہیں تو نا وہ کہتی ہے میرا بچہ مر گیا، میں کہتی ہوں نہیں بے ہوش ہوا ہے بس ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کو ہم لپیٹتے ہیں، گرم پانی گرم کر تھوڑا سا ہیٹ دیتے ہیں تو وہ نا ہوش میں آ جاتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، تو میں کہتی ہوں اچھا، وہ وہی پہ پھر منظر بدلتا ہے، دن ہوتا ہے دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تو میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، ابھی میں کچھ رکعتیں پڑھتی ہوں تو نا مجھے یاد آتا ہے کہ یہ وہی جان نماز ہے جس پہ میں نے بلی کا بچہ لپیٹا تھا۔ تو پھر میں اپنی بھابھی سے پوچھتی ہوں کہ بھابھی اب کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ جان نماز پہ میں نے پڑھا ہے نماز تو۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے تفصیلی خواب نے بیان کیا، ہم نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتی رہیے، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب
محمد طیب صاحب نے ملتان سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے اپنے لیے یہ خواب دیکھا کہ مدینہ شریف جا رہی ہیں اور ان کو اچانک یاد آتا ہے کہ گھر کی چابیاں جو ہے نا وہ رہ گئی ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ایک عاشق ہو وہاں سے ہو کر آئے تو مدتوں تک اسے وہاں کے خیالات رہتے ہیں۔ آپ کب گئے تھے، کتنے سال ہو گئے، لیکن آج تک آپ یاد کرتے ہیں نا۔ جی میں کئی بار گیا لیکن اب بھی ہر چیز تر و تازہ رہتی ہے۔ پھر خصوصاً اس سچویشن میں کہ جہاں تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، کوئی جا نہیں پا رہا اور چاہتے ہوئے بھی جا نہیں پاتا، تو پھر دل کی حالت عجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ سچویشن ہو تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، آپ کے پاکیزہ خیالات ہیں۔ اور اگر ایک نارملی ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ گھر کا یعنی آپ کی فیملی کا کچھ اہم کام جو ہے نا، ایسا کام جو بنیادی کام ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ وہاں پر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو چابی ہے نا یہ اس بات کی طرف اشارہ سمجھ مطلب پہلے کام ضروری ہے پھر آپ نے عمرے پہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں نے خواب دیکھا ہے، میری بہن جس کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ فوت ہو گئی ہے، 3 مہینے اس کو ہو گئے ہیں، جو کہ میرے خواب میں آتی ہے، مجھ سے سوٹ مانگتی ہے جو میرے پاس بغیر سلا ہوا رکھا ہوا ہے۔ اس کے آپ سے سوٹ مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے جو بغیر سلا رکھا ہے؟ جی جی، جو بغیر سلا ہوا ہے اور گلابی کلر کا ہے۔ میں نے اپنے لیے لیا کہ میں سلواؤں گی، وہ بولتی ہے دوپٹہ مجھے دے دو، یہ شلوار اور قمیض ہے جو وہ خود ہی سلوا لینا۔ تو میں بولتی ہوں مرے ہو گئے کیا دوبارہ ابھی تو یہ سوٹ سلوائے گی پہنے گی، مرے ہوگا تو ایسا نہیں کرتا۔ تو بولتی ہے کیا میں مر چکی ہوں؟ میں بولتی ہوں ہاں میں اپنا سوٹ نہیں دوں گی آپ کو، تو آپ نے جو کام کیا تھا وہ اچھا نہیں کیا تھا۔ تو جو جیسے کہ وہ اس نے خودکشی کی تھی، یعنی وہ فوت ہو گئی ہیں۔ میں بولتی ہوں اللہ ناراض ہوتا ہے اس کام سے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی میرے بھائی پہلے یہ بتائیے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی میرا نام عبدالقیوم ہے جی، اور میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی عبدالقیوم بھائی آزاد کشمیر سے بات کر رہے ہیں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نا مختلف جگہوں سے نا پیسے مل رہے ہیں لیکن مجھے ملتے نہیں ہیں، اور دوسرا وہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا، وہ قرضہ نہیں اترتا۔ یہ خواب میں ہی دیکھتے ہیں؟ جی جی ویسے حقیقی زندگی میں قرضہ ہے آپ پہ؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا کروا دے، ہم سب دعا کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین شامل کرتے ہیں، کالرز موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں جی ملتان سے بول رہا ہوں، جہانگیر۔ جہانگیر بھائی ملتان سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب سنائیے۔ خواب یہ ہے جی میں اپنے والد صاحب کو دیکھا، وہ فوت ہو گئے، اور بڑا بھائی تھا کرم وہ فوت ہوا ہے۔ تو والد صاحب مجھے آ کر کہتے ہیں بھائی اکرم کو جو تھا نا پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ اچھا اکرم کون ہے؟ تو چھوٹا بھائی اس کا بھی انتقال ہو گیا؟ ہاں جی، دونوں کا انتقال ہوا ہوا، والد کا بھی اور بھائی کا بھی۔ ٹھیک ہے، بس یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نسرین حجرہ شام ٹیم سے۔ جی میری بہن نسرین اپنا خواب سنائیے۔ جی میں نے استخارہ کیا تھا، 7 ماہ ہو گئے ہیں اس بات کو۔ ہاں تو مجھے سفید لباس میں نا فوت شدہ حشر آئی تھی۔ اچھا آپ نے استخارہ کس کام کے لیے کیا تھا؟ شادی کے لیے کیا تھا۔ شادی کے لیے کیا تھا؟ سفید کپڑوں میں آپ کو مرحومین نظر آئے؟ جی فوت۔ ٹھیک ہے نسرین بہن، بتاتے ہیں آپ کو آپ کا خواب کیا کہتا ہے، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ اور نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سلطانہ بات کر رہی ہوں، اسلام آباد سے۔ جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ ہاں میں نے پہلے دیکھا کہ کچھ دن پہلے کہ کچی سی جگہ پہ بہت بڑی بڑی پتیلے ہیں دیگو نما، جو میں میری بیٹیاں ہم پکا رہے ہیں نا کھانا، بہت بڑے بڑے پتیلے۔
لیکن میں جیسے نگاہ ادھر کرتی ہوں تو ایک سیدھی صاف اور بالکل جیسے بہت اچھی روڈ ہے جی، بالکل ان پتیلوں کے ساتھ ہی میں کہتی ہوں مجھے اس پہ چلے جانا چاہیے. صحیح. تو دوسرا اب میں نے دیکھا ہے اس کے بعد 2 دن بعد کے گلی میں ہوں تو ایک کتا جیسے مجھ پہ حملہ ور ہوتا ہے تو میرا دوپٹہ پکڑ لیتا ہے. تو میں اس سے چھڑاتی ہوں تو دوپٹے میں تھوڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے. میں اس سے چھڑا کے اندر آتی ہوں گھر اور گھر میں کسی کو بتاتی ہوں کہ ایسے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کچھ پریشانی میں؟ نہیں اتنی کوئی خاص نہیں، یہی بچوں کی شادیاں وادیاں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے میری بہن، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے اچھے شادیاں کرا دے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں مرینا بات کر رہی ہوں دبئی سے. دبئی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میری ننسا جاتی ہیں دکان پہ، مٹھائی والی دکان ہے، وہاں سے ہم متنجن چاول جو ہے نا وہ پیک کرا رہی ہیں. صحیح. ٹوکری میں. اور ایک اور خواب ایسا میں نے خواب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میں ہوا میں اوپر اڑ رہی ہوں آسمان کی طرف، کبھی نیچے آتی ہوں بہت بلندی پہ پھر نیچے پرندوں کی طرح. میرے یہ 2 خواب ہیں. چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب کیا کہتے ہیں پروگرام دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو سب میرے ساتھ موجود ہے بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی جی آپ؟ جو خیریت سے جی؟ جی الحمدللہ. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیے گا. اور سے بات کروں جہازیب خان. اچھا جہازیب بھائی تھوڑا سا ایک کام کیجیے، میرے خیال ہے آپ کسی کمرے میں بند کمرے میں بیٹھے ہیں، سیل پہ بات کریں، تھوڑا کھلی جگہ آ جائیے تاکہ صحیح طور پہ سگنل آئے. جی جی جی. سر میرا خواب یہ ہے کہ میری وائف کا انتقال ہو گیا ہے. میری وائف کے بھانجی کو یہ خواب آیا کہ میری وائف اس کو پیسے دے رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ بچپن میں ان سے پیسے بھی لیا کرتا، یعنی بچپن میں ان سے پیسے بھی لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس یہ خواب دیکھا ہے کہ خالہ اپنے بھانجے کو پیسے دے رہی ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی سر میں محمد عارف راجن پور سے بات کر رہا ہوں. محمد عارف راجن پور سے. جی عارف بھائی اپنا خواب سنائیے. سر میرے خواب میں جو ہے نا میں ہمیشہ پانی میں رہتا ہوں، ڈوب رہا ہوتا ہوں، کبھی کبھی پانی ہوتا ہے میرے اندر جو ہے سارا. آپ پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کچھ پریشانی ہے؟ پریشانی تو تھی، میں نے پیسے وغیرہ دینے تھے تھوڑے بہت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عدنان خان راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی عدنان بھائی اپنا خواب سنائیے گا. جی میری نانی نے خواب دیکھا ہے میری والدہ کے بارے میں کہ وہ مسجد کے اوپر گارا لگا رہی ہیں. اچھا بس یہی ہے؟ جی جی یہی. نانی ماشاءاللہ حیات ہیں؟ جی نانی ماشاءاللہ حیات ہیں؟ جی جی زندہ ہے ماشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہم پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہاں جی میں مہوش بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. جی اپنا خواب سنائیے گا. ہاں جی میں نے نہیں، میرے بھائی ہیں بڑے، انہوں نے خواب دیکھا ہے کچھ دن پہلے کہ گھر میں بہت ساری دریاں بچھی ہوئی ہیں، جیسے لال رنگ کی دریاں ہیں نا، ایسے گھر میں بچھی ہوئی ہیں ان کے اپنے گھر میں. اور دوسری خواب میں نے یہ دیکھی ہے کہ کچھ میری بیٹی ہے چھوٹی، تو جو کمبل میں لیتی ہے نا. اچھا ایک منٹ مجھے بتائیں کہ جو دریاں بچھی ہوئی ہیں تو ماحول کیا ہے؟ کسی ایونٹ کا ماحول ہے، کوئی محفل ہے؟ نہیں ماحول نہیں کوئی دیکھا، بس یہی دیکھا ہے کہ گھر میں نا دریاں بچھی ہوئی ہیں جیسے ہم قلیم ٹائپ کہتے ہیں. اچھا مطلب کوئی کیفیت نہیں تھی کہ جیسے خدا نخواستہ کسی غم کا ماحول ہو یا کسی کی خوشی کی شادی؟ نہیں کوئی رش نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، بس گھر میں دریاں بچھی دیکھی. ویسے آپ کے گھر میں کوئی اس طرح پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، کوئی محفل وغیرہ ہوتی رہتی ہے؟ نہیں کوئی ایسی محفل وغیرہ ہم نہیں رکھتے، کم ہی رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. پھر ٹھیک ہے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے فون کر رہی ہوں. جی جی. تو میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں چاند دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اب میری والدہ ہوتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ میں چاند دیکھ کے آپ کو دیکھوں گی. ٹھیک ہے بس یہی خواب ہے آپ کا؟ جی جی ٹھیک ہے میری بہن اسلام آباد سے آپ شامل ہیں پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے خواب پوچھنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا
आसमान पर बहुत बड़ा अल्लाह का नाम लिखा हुआ सुनहरी रंग में, सुभान अल्लाह। सुनहरी कलर में। जी, दूसरा ख्वाब मुझे ये बयान करना था आपसे कि मैं बाजार में हूँ, तो मुझे ना जैसे नमाज पढ़नी है, मैं वजू के लिए पानी तलाश करती हूँ। जब मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अंधेरा है, पर वहाँ पानी है, मैं वजू कर लेती हूँ। मैं वजू बड़ी मुश्किल से करती हूँ, पर मैं आगे चलती हूँ तो देखती हूँ कि रोशनी होना शुरू हो गई है। वहाँ सब्जा भी है और शेर का बच्चा बैठा है वहाँ पर। ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मानसेरा से बात कर रही हूँ। मानसेरा से। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब सुनाइएगा। मेरी बहन ने ख्वाब देखा कि पहाड़, किससे देखा है? इनकी बेटी ने ख्वाब देखा है। जी नहीं, मेरी बहन ने ख्वाब देखा कि पहाड़ के पीछे से पानी आ चुका है, हमारे इलाके में साफ पानी एक फुट तक है। समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, आपकी बहन ने ख्वाब देखा कि साफ पानी देखा है, जबकि आपके इलाके में पानी नहीं है? नहीं, मेरी बहन ने ख्वाब देखा कि पहाड़ के पीछे से साफ पानी आया है और हमारे इलाके में 1 फुट तक पानी आया है। 1 फुट तक पानी आया है पहाड़ के पीछे। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब देख के डर लग रहा है? जी नहीं। ठीक है, ठीक है मेरी बहन मानसेरा साहब, प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, शामिल कर लेते हैं सब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी भाई, मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ, आजाद कश्मीर से। अच्छा जी, अभी मेरी बहन कश्मीर से बात कर रही हैं। मेरी बहन अपना नाम बताइएगा। फरत बहन, अपना ख्वाब सुनाइए प्लीज। भाई मैं देखती हूँ ख्वाब में कि मैं किसी जंगल में और झाड़ियों में, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गी के, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनको इकट्ठा करके जमा करती हूँ, किसी डब्बे के नीचे जमा करती हूँ। ठीक है, आपने छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे देखे जिनको आप उठा के डब्बे में जमा कर रही हैं। जी एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं चकवाल से। चकवाल से। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि सेहन में मारते हैं बहुत ज्यादा, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं, और मैं कच्चे मारती हूँ नहीं देखती, मैं कहती हूँ मैंने पक्के वाले लेने हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े प्यारे कच्चे वाले तो। ठीक है, आपने अपने सहने माल्टे देखे हैं। मेरी बहन चकवाल से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्त साहब, मुझे बताया गया वीडियो के जरिए हमें कुछ ख्वाब मौसूल हुए हैं व्हाट्सएप के जरिए, चाहिए देखते हैं प्लीज़। मेरा नाम आसिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे 2 दिन से ख्वाब आ रहा है कि मेरी आंखों से बहनाई जैसे जा रही है, मैं आंखें खोलती हूँ, रोशनी जैसे मेरी आंखों से ख़त्म हो रही है, मेरी आंखें बंद होती हैं, मैं खोलती हूँ बंद होती हैं, खुलती नहीं हैं। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और घर के हालात भी बहुत ख़राब है। आप अल्लाह आपको जज़ा दे, इसका मतलब बताएं मुझे। मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसान बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद एहसान असलम है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपके साथ सर ये शेयर करना चाहता था कि मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें मेरे वालिद साहब मुझसे मिलने आते और मुझे गले लगाते और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते। मेरे बड़े भाई के साथ आते और प्यार देने के बाद जो वापस चले जाते, बहुत ज़्यादा प्यार देते। शायद ये इस चीज़ की अलामत तो नहीं है, क्योंकि मैं अपने मेरे वालिद साहब को दुनिया से गए हुए 6 महीने होने वाले, और 6 महीने में मैं लगातार डेली अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता हूँ और 1 सिपारा कुरान का पढ़ कर वापस आ जाता हूँ, और डेली 1 सिपारा पढ़ता हूँ, साथ में तकरीबन 6 कुरान। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद अजमल आज़ाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरी वालदा को 3 माह हो चुके हैं वफ़ात पाए हुए, और वो ख्वाब में आती हैं, वो रो रही हैं और कह रही हैं मुझे कि जो बकाया पैसे बच गए हैं वो मुझे दो, और छत भी टपक रहा है ऊपर से, यानी कि पानी आ रहा है छत से भी। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, ये थे वो ख्वाब जो व्हाट्सएप के जरिए हमें मौसूल हुए थे। आपने देखे सुने, हमने भी देखे सुने। क्या कहते हैं, चलते हैं उस सब। अच्छा, जाहिदा बहन ने कराची से ये पूछा कि वालिद मरहूम फल फ्रूट्स लेकर आते हैं, ख़ास तौर पर केले उसमें ज़्यादा होते हैं। किसी और से कहते हैं
تو پھر اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ لے لیں. دوسرا خواب یہ ہے کہ والد مرحوم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی روم میں کوئی اور نہیں جائے گا, یہ جائے گی, اور وہاں جاتی ہیں تو وہاں کوئی خاتون بیٹھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا خواب ہے کہ دروازہ کھلا ہوتا ہے, والد مرحوم آتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں. یہ تینوں خواب دیکھیں آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا, کچھ ناراضگیاں بھی ہوں گی اور کچھ ایسا بھی آپ کو فیل ہوا ہوگا کہ والد صاحب آپ سے محبت نہیں کرتے تھے, وہ آپ سے محبت کرتے تھے, اور یہ خواب یہی بتا رہا ہے کہ آپ ان کو دل سے جو بھی ہے دل سے معافی دے دیں, اور یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وراثت کے مسائل ہیں, جی جو فروٹ آپ کو دیا ہے نا, انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے آسانی ہوگی. یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھیے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. ناظرین جائیں گے ہم چھوٹے سے بریک پہ, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین بتایا گیا, کالرز منتظر ہیں, چلے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عائشہ بات کر رہی ہوں میں کراچی سے. جی عائشہ بہن اپنا خواب سنائیے گا. میں نے دیکھا کہ میں ایک چھت پر کھڑی ہوں اور سامنے بھی ایک چھت ہے, اور اس سے سیڑھیوں پر سے جو ہے ایک صحت مند سا گھوڑا, ایک بچہ سمجھ لیں, وہ لے کر جا رہا ہے. وائٹ کلر کا گھوڑا ہے, اس کی پنک پنک خوبصورت سی اسکن جھلک رہی ہے. وہ کس کو لے کر جا رہا ہے؟ گھوڑے کو لے کے بچہ جا رہا ہے. گھوڑے کو لے کر جا رہا ہے, اور اس نے لے جا کر پھر اس کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے یعنی کہ گھوڑے کی, تو وہاں پر اس نے ہاتھ میں باسکٹ پکڑی ہوئی ہے دانوں کی. وہ باسکٹ سے کے ذریعے اس کو اوپر تک لے کے گیا ہے اور لے جا کر اس کو پھر باندھ دیا ہے. ٹھیک ہے عائشہ, آپ کراچی سے شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں انیسہ بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر سے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک زیارت کے پاس کھڑی ہوں, ٹھیک ہے جی, تو مجھے مطلب میرے ہاں اولاد نہیں ہے, تو مجھے ایک بابا اولاد دیتا ہے, مطلب بچہ دیتا ہے. تو ایک بابا ہوتا ہے اور ایک اس کی بیوی ہوتی ہے. تو وہ مجھے بچہ دیتے ہیں, تو پہلے میں دیکھتی ہوں کہ وہ پتلا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ پتلا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ آزاد کشمیر سے شامل ہیں پروگرام میں. اور ناظرین یقیناً بہت سارے لوگ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں, وقت کی قلت ہے, ابھی ہم دیتے ہیں جواب, انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پروگرام میں شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب. فیصل آباد سے فائزہ بہن نے یہ پوچھا کہ 10 محرم سے پہلے انہوں نے رات میں یہ خواب دیکھا کہ فریج کھولتی ہیں تو بلی یعنی اندر ہوتی ہے فریج کے, پھر اس کی بلی کی ماں یعنی بلی آتی ہے, وہ کہتی ہے میرا بچہ نہیں مل رہا, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ بلی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ادموا ہوتا ہے, تو وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تو مر گیا ہے, یہ کہتی ہیں کہ نہیں مرا نہیں, پھر اس کو گرم وغیرہ کرتی ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ دوبارہ اسی جے نماز پر, ان جے نماز میں جس بلی کو لپیٹا تھا بچے کو, تو کہتی ہے وہی جے نماز ہے, اور مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ تو وہی جے نماز ہے کہ جس پر بلی کا بچہ تھا. اور یہ جو خواب ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ ہماری یہ بہن جو ہے یہ اللہ کی یاد کے ساتھ, یعنی نمازوں کے ساتھ, فرائض واجبات سنتوں کے ساتھ, یہ حقوق العباد کی بڑی پاسداری کرتی ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ یعنی انسان تو انسان کسی جانور کو بھی نقصان نہ پہنچائے. تو یہ آپ کی پاسداری اور یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں خیال رکھنا, یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد بہن نے کہا خواب میں ان کی بہن مرحومہ ان سے سوٹ مانگتی ہیں, وہ بھی کہتی ہے دوپٹہ مجھے دے دو اور باقی شرٹ وغیرہ آپ رکھو. تو یہ ان سے کہتی ہیں کہ تم نے جو ہے نا اچھا کام نہیں کیا. میری بہن یہ سوسائڈ کرنا یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی ہے. لیکن بہرحال مسلمان اگر سوسائڈ کرتا ہے, حالانکہ گناہ ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن مرنے کے بعد اس کو اللہ کے سپرد کیجئے, اور آپ اس کے بارے میں بار بار نہ کہیں کہ اس نے تو یہ کیا ہے, یہ بہت برا ہے, نہ کہیں, حالانکہ بہت برا عمل ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے, اس کی دعائے مغفرت بھی ہوتی ہے. ان کو آپ کی دعا کی, آپ کی طرف سے ایصال ثواب کی اشد ضرورت ہے. اور میں ایک بات کہوں گا کہ اتنی مایوسی کے ساتھ, گو کہ انہوں نے برا کیا, اتنی مایوسی کے ساتھ دنیا سے گئی ہیں, تو پیچھے کون ہوگا جو ان کے ایصال ثواب کرنے والا ہوگا. تو آپ ان کو ایصال ثواب کریں, دعائیں مغفرت کریں,
ان کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آزاد کشمیر سے بھائی نے پوچھا کہ پیسے ہوتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں، قرض بھی بہت ہو گیا ہے۔ میرے بھائی آپ کو بار بار اپرچونٹی ملتی ہے، یعنی بار بار اپرچونٹیز ملتی ہیں، لیکن آپ گنوا دیتے ہیں اپنی سستی یا کاہلی کی وجہ سے، یا اپنی جو ہے وہ کسی کمزوری کی وجہ سے کہ آپ اسے اویل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ خود نہیں کر سکتے کسی سے مشورہ لے لیں، کہ مشورہ کرنا وشاورہم فی الامر، معاملات پہ مشورہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ مشورہ کر کے آپ جب بھی اللہ رب العالمین موقع دے تو آپ اسے اویل کرنے کی کوشش فرمائیں، ورنہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں تو یہ قرض وغیرہ بھی آپ کا ہو گیا ہے، تو اسی لیے قرض سے نجات چاہتے ہیں تو نجات حاصل کرنے کا ارادہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ عملی میدان میں سمجھداری سے کام لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ یا رحمان یا رحیم کا سے پڑھا کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ملتان سے جہانگیر نے پوچھا کہ والد مرحوم جو ہے اور بھائی مرحوم، والد کہتے ہیں کہ بھائی مرحوم کے بارے میں کہ پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ میں زیادہ اس میں نہیں کہوں گا، آپ ان کو اصالہ ثواب کیجئے۔ یہاں پر جو اشارہ ہے وہ کسی اور طرف ہے، تو آپ ان کے لیے اصالہ ثواب بھی کریں، دعائے مغفرت بھی کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نسین صاحبہ نے کہا کہ استخارہ کیا تھا، سفید لباس میں مرحومین نظر آتے ہیں، جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ کام صحیح تو ہے، لیکن اس میں آپ کے لیے رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، تو لہٰذا اگر اجتناب کریں تو بہتر ہے۔ اور اگر شادی ہوئی نہیں ہے، شادی کے معاملات میں استخارہ کیا ہے، تو پھر یہ اشارہ ہے کہ کچھ رکاوٹوں کے بعد انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا لطیف یا اللہ، پانچوں نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے، اولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ ایک سلطانہ صاحبہ نے اسلام آباد سے پوچھا، کچھ دن قبل کچی سی جگہ پر بڑے پتیلے ہیں یہ، اور ان کی بیٹیاں پکا رہی ہیں، ساتھ ہی صاف روڈ ہے، وہاں سے یہ کہتی ہیں وہاں سے جانا چاہیے، اور پھر دوسرا خواب ایک کتا حملہ کرتا ہے اور دوپٹے میں سوراخ کر دیتا ہے۔ دیکھیں آپ کی ماشاءاللہ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور کئی مرتبہ مشکل مرحلے آئے لیکن آپ کی سمجھداری کی وجہ سے الحمدللہ کوئی آپ کو اثر نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ایک کوئی دشمن ہے، اور جو مطلب یہ کہ آپ کی فیملی کو یا آپ کو کسی حوالے سے نیچا دکھانا چاہتا ہے، اور دشمن بھی ایسا کہ جس کی باتوں کی وجہ سے آپ کی عزت نفس کو زک پہنچے۔ یہ دوپٹے میں جو سوراخ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، تو آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ احتیاط فرمائیں۔ پھر ایک مرینا صاحبہ نے دبئی سے پوچھا کہ یہ ان کی نند مٹھائی کی دکان پر جاتی ہیں، وہاں سے میٹھے چاول، پھر یہ ہوا میں اڑ رہی ہیں پرندوں کی طرح، خوشی خوشی اڑ رہی ہیں۔ یہ دونوں خواب میری بہن آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ جس فیلڈ میں اگر آپ ہیں تو انشاءاللہ وہاں سے خوشخبری آئیں گی، یا آپ کے شوہر کہیں پر کام کرتے ہیں، یعنی ہر حوالے سے یہ خواب بہت اچھے ہیں، اور ہوا میں اڑنا نیچے آنا یہ تو بہت ہی آپ کی زندگی کے لیے اچھا خواب ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے آپ پر۔ بھائی نے کہا کہ وائف مرحومہ بھانجے کو خواب میں پیسے دے رہی ہیں، اگر وہ پیسے بچپن میں لیتے ہیں، اگر اس طرح تھا تو کوئی دماغ میں اس طرح چیز کوئی سوچ و بچار ہوگی، اگر اس طرح ہے تو پھر خواب کی تعبیر نہیں، لیکن اس طرح اگر نہیں تو بھانجے کے حوالے سے یہ بہت اچھا خواب ہے۔ پھر اس کے بعد محمد عارف صاحب نے راجن پور سے پوچھا، پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں، اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں، قرض زیادہ ہے، یہ قرض میں جو ہے نا یہ پانی میں ڈوبنا ہے، تو اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھا کریں، اور جو بھی قرض ہے دینے کی تمنا کریں۔ حدیث پاک میں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرض دینے کی تمنا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس کی جانب سے اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے۔ عدنان خان صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی نانی نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ مسجد میں گارا لگا رہی ہیں۔ مسجد میں گارا لگانا خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھنا ہے، خیر کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، آپ کی والدہ کے لیے بہت پیارا خواب ہے۔ اور مہوش نے فیصل آباد سے پوچھا کہ ان کے بڑے بھائی نے دیکھا گھر میں دریا بچھی ہیں، اگر کوئی آپ گھر میں کوئی ختم وغیرہ قرآن شریف وغیرہ مل کے نہیں پڑھتے تو مل کر پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ کی راہ میں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تو اس کی طرف آئیے، اور اگر کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سا اور آگے آئیے خیر کے کاموں میں۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد سے پوچھا کہ چاند دیکھتی ہیں اور اپنی والدہ سے کہتی ہیں کہ چاند دیکھ کر آپ کو دیکھوں گی، یہ ان کی والدہ سے محبت ہے، اور یہی محبت انشاءاللہ آپ کو سرخروئی عطا فرمائے گی اور خوشخبری عطا فرمائے گی۔ بہن نے کہا آسمان پر سنہرے رنگ میں اللہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں بات یہ کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، جو اس کا ہو جائے اور وہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا وہ ہو جائے، دنیا اس کے پیچھے ہے۔ بازار میں پانی وضو کے لیے بہت مشکل سے ملتا ہے، وہاں پھر آگے کہتی ہے سبزہ بھی ہے، شیر کا بچہ بھی ہے۔ آپ اپنی عبادات کے معاملات میں تھوڑی حساس
حساس ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ پر کرم بھی فرماتا ہے. لیکن کہیں پر خوشیاں بھی ہیں لیکن کوئی دشمن بھی ہے، لیکن دشمن آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. بہن نے مانسیرہ سے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے صاف پانی آ رہا ہے، یہ اچھا خواب ہے. آزاد کشمیر سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹے چھوٹے مرغی کے بچے ہیں، یا تو آپ کے یہاں یعنی جو ایک نسل کی طرف اشارہ ہے یا آپ کے بچوں کے یہاں نسل کی طرف اشارہ ہے. ظاہر ہے کہ ایک بڑی جو ہوتی ہے وہ اپنے اولاد کی خوشیوں میں خوش ہوتی ہے، ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. مرغی کیسے اپنے بچوں کو پروں میں چھپاتی ہے، تو یہ محبت کی طرف اشارہ ہے. صحن میں مالٹے ہیں، کچھ کچے ہیں کچھ پکے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. اور اگر شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں، تو اولاد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بہن عائشہ نے پوچھا کراچی سے کہ چھت پر کھڑی ہیں، سامنے بھی چھت ایک سفید گھوڑا ہے، بچہ اسے لے کر جا رہا ہے. یہ آپ کے حوالے سے اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے بچوں کے حوالے سے بہت اچھا یہ ہے کہ کوئی ایسی آپ کی نسل میں ہوگا کہ جو آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا. زیارت کے پاس کھڑی ہیں اور ایک بابا یہ پوری انہوں نے بتایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ چکر کاٹتی رہتی ہیں کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے ایک نارملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی عطا سے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، پیاروں کی صدقے میں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 کو صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، ربی حبلی سے لے کر انکا سمیع الدعا تک، اول آخر تین بار درود شریف کے ساتھ. اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا. لاہور سے بہن نے کہا کہ آنکھوں سے بینائی جا رہی ہے، اگر آپ بیمار ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن اگر آپ نارملی ہیں تو تھوڑا سا مشکلات کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. سورہ توبہ کی آخری آیت کو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور احسان صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ والد صاحب ملنے آتے ہیں، والد مرحوم، ظاہر ہے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں، اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہے، تو وہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں دیتے، آپ کو دعائیں دیتے ہیں. محمد اجمل صاحب نے آزاد کشمیر سے پوچھا کہ مرحوم والدہ ہیں اور جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بقایا مجھے دے دو اور چھت بھی ٹپک رہی ہے، ان کو آپ کی ایصال ثواب کی دعائیں مغفرت کی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین وہ خوبصورت خواب نے سنایا، خوبصورت تعبیریں بتائیں اس صاحب نے. جنہوں نے ریپیٹ ٹیلی کال دیکھنی ہے کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اچھے سچے خواب یاد کر کے رکھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے زندگی بخیر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فرائض و واجبات کا درود پاک کی کثرت رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عبادت قبول فرمائے. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.